बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 8वां लेक्चर है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अल्लाह पाक का हसीन और जमील और बलीग कलाम, और उसके बाद नूरानी अल्फाज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। तावुज़ आप लोगों को पता है, आप लोग भी पढ़ लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज है सूरतुल माऊन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अ यानी क्या, पढ़ा है हमने। रअयत तुमने देखा, अरअयत क्या तुमने देखा, अल्लज़ी उसको जिसने, वो जो, युकज़्ज़िबु झुटलाता है, इनकार करता है, नहीं मानता, बिद्दीन रोज़े जज़ा और सज़ा को, यानी क़यामत के दिन को झुटलाता है। क्या आपने उसे देखा? क्या तूने देखा है उस शख्स को जो झुटलाता है बदले को? दीन के मुख्तलिफ मानी होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं युकज़्ज़िबु। पता है रअयता पिछली बार भी आया रुयत में, अल्लज़ी पिछली बार भी आया, इसीलिए यहाँ पर ऐड नहीं किया। युकज़्ज़िब कज़्ज़ब, यहाँ देखें कज़्ज़ब युकज़्ज़िबु तकज़ीबन, इसे ऐसे ही याद करें। इसका माना है झुटलाना, इनकार करना। ठीक है। दीन, दीन की जमा जी। अदियान है। दीन का मतलब सिर्फ रिलीजियन नहीं होता, दीन का मतलब होता है रास्ता। दीन का मतलब एक होता है हिसाब, इसीलिए यहाँ पर हिसाब किताब का दिन कहा गया। दीन का मतलब होता है फैसला, हुक्म, इसीलिए कहते हैं दीन पर चलो, यानी अल्लाह के हुक्म पर चलो। ताअत यानी फर्मा बरदारी। ठीक है। जी। इसके तकरीबन 19 मानी आते हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ इतने ही लिखे हैं। दीन। दूसरी आयत है फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदुअ्उ अल यतीम। फ़ज़ालिका तो यही है वो, अल्लज़ी जो, यदुअ्उ धक्के देता है, अल यतीम यतीम को। बस ये वही है जो धक्के देता है यतीम को। यदुअ्उ दअ यदुअ्उ, इसका मतलब होता है किसी को धक्के देना, पुश करना, कुव्वत से धकेलना। अल यतीम पता है आपको, इसकी जमा यतामा आती है उर्दू में भी। अल्लज़ी पिछली बार भी आ गया, ज़ालिका आपको खुद पता है, फा मैंने पहले भी बता दिया, इसीलिए सिर्फ यदुअ्उ। इस तरह आपको खुद ब खुद अल्फाज जो रिपीट हो रहे हैं वो आपको पहले से पता होंगे, तो नई नई वोकैबुलरी आएगी और आप लोगों को उनके मानी याद रखने हैं, और फिर आप लोगों को वो भी रिपीट होते नज़र आएंगे, खुद आपका फ़ायदा होगा। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, देखो यहाँ पर ताम पहले भी आया था, अला यहुद्दु अल मिस्कीन, वला और नहीं, यहुद्दु रग़बत दिलाना, उभारना, किसी चीज़ पर आमादा करना, शौक दिलाना, इन सब चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होता है। वला यहुद्दु और रग़बत नहीं दिलाता है, अला तामिल मिस्कीन, तर्जुमा क्या है देखें यहाँ पर, और नहीं तरकीब देता मिस्कीन के खिलाने पर, यानी जो जिनको खिलाना चाहिए, जो मुस्तहिक है कि कोई उनको खिलाए, उनको खिलाने पर उभारता भी नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है बरंगेज़ता करना, तरगीब देना, बाब नसर से, हद्द यहुद्दु हद्दन। फ़वैलुन लिलमुसल्लीन,
اب دیکھیں، ف لہذا، پس کا مطلب ہے لہذا، ویلن، ویلن نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ آفت، مصیبت، ہلاکت، اور جہنم کے ایک وادی کو بھی ویل کہتے ہیں، فویل تو ویل ہے، یعنی خرابی ہے، بربادی ہے، آفت ہے، مصیبت ہے، ہلاکت ہے، کس کے لیے؟ للمصلین، نمازیوں کے لیے۔ یہ کیا بات ہے؟ آگے دیکھیں، الذین، وہ نمازی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین، وہ نمازی جو کہ ہم، وہ، عن سے، صلاتہم اپنی نماز سے، ساہون غافل ہیں۔ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نماز سے غافل ہونے والے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، نمازی بھی کہا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ نماز سے غافل بھی ہیں۔ وہ جو کبھی پڑھتے ہیں، کبھی غفلت اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سستی کرتے ہیں۔ ساہون، سہو، ہم کہتے ہیں نا سہو، اردو، اچھی اردو میں کہتے ہیں سہو ہو گیا، اور ایک سجدہ بھی ہوتا ہے، سجدہ سہو، تو ساہون غافل ہونا، بھولنا۔ الذین جی ہم یراؤون، اور وہ نمازی جو دکھاوا کرتے ہیں، جو دکھلاوا کرتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے یراؤون، ہم کہتے ہیں نا ریا، یراؤون، راآ یرائی، مراآتن، یراؤون، اسی سے ہے، باب مفاعلہ سے ہے یہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے دوسروں کو دکھانا، ٹھیک ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ ساری کی ساری صفات چل رہی ہیں، پتہ ہے کس کی؟ یہ جو ہے نا پیچھے سے المصلین، ان جی لوگوں کی۔ سر، جی سر، سورہ کا نام الماعون ہے، یہاں پر آخری آیت میں وہ لفظ بھی آ گیا۔ الماعون کسے کہتے ہیں؟ یمنع، منع ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، منع کرنا، روکنے کو کہتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ روک دیتے ہیں، نہیں دیتے، الماعون، عام ضرورت کی چیز کو۔ کچھ لوگ اس کو الماعون سے زکوٰۃ بھی مراد لیتے ہیں۔ یہاں دیکھیں معون کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ہر وہ چیز جو معمولی ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو ہر کسی کی ضرورت ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو ہم عام طور پر کسی نہ کسی سے مانگ لیتے ہیں، کچھ وہ ان سے لے لیتے ہیں، کبھی وہ ہم سے لے لیتے ہیں، اس طرح سے جیسے نمک ہوتا ہے نا، نمک مطلب ایسی چھوٹی موٹی چیزیں جو پڑوسیوں سے مانگ لیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ تھوڑی سی چیز، ایک تو اس کا معنی ہے المعون کا، دوسری گھر کی وہ چیز جس سے خود بھی نفع اٹھایا جائے اور دوسرے کو بھی عاریت پر دے دیا جائے، جیسے دیگچی، یہ چمچ ہے شاید، چھری وغیرہ، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی کبھی زکوٰۃ بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، دیکھو یہاں پر زکوٰۃ کیسے لکھا ہوا ہے؟ زا، کاف، الف کے ساتھ، اور آپ قرآن میں جہاں پر بھی دیکھو گے وہاں پر کاف کے بعد واو لکھا ہوگا۔ اب قرآن میں ایسے لکھا ہوتا ہے تو اب اس کی پیروی میں ہر شخص کیا کرتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو، اور اس کو عربی آتی ہو نہ آتی ہو، لیکن وہ بھی کیا کرے گا، عربی لکھ رہا ہو یا اردو لکھ رہا ہو، اس کے اندر واو کے ساتھ لکھے گا، حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، اس کو غلط فاحش کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ بھونڈی غلطی ہے یہ، کیونکہ ایک رسم الخط ہوتا ہے عثمانی رسم الخط، اور وہ قرآن کا ہوتا ہے، قرآن کے لیے خاص ہوتا ہے، تو قرآن کے لیے جو خاص رسم الخط ہوتا ہے اس کو عام عربی میں یا دوسری زبانوں میں استعمال نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں جب آپ نے قرآن کی آیت لکھنی ہو اور وہاں پر لفظ صلات آ جائے یا لفظ زکوٰۃ آ جائے تو آپ نے لام کے بعد صلات میں واو لکھنا ہے، اور یہاں پر زکوٰۃ میں کاف کے بعد واو لکھنا ہے، اور پڑھنا اس کو کھڑے زبر کے ساتھ ہے، صلات، زکوٰۃ۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے کہیں بھی قرآن کے علاوہ کوئی بھی عربی عبارت لکھنی ہو یا کوئی بھی اردو میں صلات یا زکوٰۃ لکھنا ہو تو وہاں پر الف کے ساتھ لکھا جائے گا، صاد الف لام تا، زا کاف الف تا، اس طرح زکوٰۃ، صلات، سمجھ آ رہی ہے؟
جی سر. جی سر آ رہی. جی سر. اوکے، صدق اللہ العظیم. ہم آگے بڑھتے ہیں. میں آپ لوگوں کو یہ ووکیبلری دے دوں گا انشاءاللہ، اس کو یاد کر لیجئے گا. آج میں ذرا جلدی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ چھوٹ نہ جائے. جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ہم تفصیل سے بات کریں گے. دیکھو یہ حدیث ہے، یہ حدیث کوئی پڑھے اسے؟ میں پڑھوں سر. پڑھو کوئی بھی جلدی سے. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال رکو، قال رسول اللہ. عن عبداللہ ابن مسعود صحیح پڑھا آپ نے. پھر رضی اللہ عنہ تو عربی ہے نا، اس کو عربی انداز میں کیوں نہیں پڑھا؟ جیسے اردو میں بولتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایسے کیوں پڑھ دیا؟ مطلب خیال نہیں رہا آپ کو کہ آپ عربی عبارت پڑھ رہی ہو. عربی عبارت عن سر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. ہر چیز کو عربی انداز میں پڑھیں. جی سر. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء فعلیکم بألبان البقر فإنها ترم من الشجر كله. بہترین بہترین، ماشاء اللہ. اور کوئی جلدی سے پڑھیں. سر میں پڑھوں؟ سر میں پڑھوں. چلو دونوں بھی پڑھو، ایک کے بعد ایک. پہلے ہادیہ آپ پڑھیں. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء فعلیکم فعلیکم، بالبان رکیں فعلیکم. فعلیکم فعلیکم بالبان للبقر فإنها ترم من الشجر كله. شاباش. فإنها ترم نہیں، معنی بدل جائے گا. ترم. بالکل. چلیں، اور کون تھے دوسرے والے؟ میں تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ رکے. وسلم. رسولی نہیں ہے، رسول اللہ. قال رسول اللہ. صحیح. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء وعلیکم بألبان البقر فإنها ترم من الشجر كله. بہترین. آپ کا نام؟ اقصی خلیل. اچھا نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا. اچھا، اور کون؟ میں پڑھوں؟ میں کون ہے؟ پڑھیں. عافیہ. جی. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من الشجر كله. بہترین. آپ لوگوں سے اس لیے پڑھواتا ہوں تاکہ نا کچھ چیزوں کی میں اصلاح کر دوں. آپ نے بہت شاندار پڑھا، سب کو پتہ ہے یہاں پر، مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ایسی چیز ہے جو بر صغیر، پاک و ہند، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، افغانستان، ان لوگوں میں رچی بسی ہوئی ہے. اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن کی تجوید پر ماشاء اللہ اتنا زور دیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ حدیث اور اس کے علاوہ دیگر جو عربی عبارات ہوتی ہیں اس کے اندر بھی تجوید کو ایسے رچا بسا کے پیش کیا جاتا ہے کہ پوچھو ہی نہ. یہاں تک کہ جمعے کے خطبوں میں خطبہ حضرات جب جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ایسی تجوید اور ایسے ترنم اور ایسے لہن کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ عرب حیران ہو جاتے ہیں یہ قرآن پڑھ رہا ہے یا عربی بول رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جی. دیکھیں، یاد رکھیں، یہ جو اخفا ہے، اظہار، یہ اخفا ہے اور یہ اقلاب ہے اور
اس کے علاوہ جو ادغام ہے اور یہ ساری جو اشمام وغیرہ یہ جتنے بھی تجوید کے قواعد ہیں یہ سارے کے سارے کہاں استعمال ہوں گے؟ یہ استعمال ہوں گے صرف اور صرف قرآن کی تلاوت میں، ٹھیک ہے، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی اور صرف قرآن بول کے سنایا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، قرآن کو صرف کوٹ کیا جا رہا ہو، یا قرآن کے علاوہ کوئی بھی، چاہے وہ حدیث ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی اور عبارت ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر ہم اخفا، اقلاب، ادغام، اشمام یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے۔ جیسے آپ نے ابھی پڑھا نا انزلہ، آپ نے بالکل صحیح پڑھا، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن یہاں پر آپ نے اخفا کیا، ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے یہ قاعدہ، لیکن یہ صرف اور صرف قرآن کی تلاوت کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ جی یہ ایک بہت اہم چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، جمعے کے خطبے میں بھی، جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے جو خطبہ حضرات ہوتے ہیں وہ بھی الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستہدیہ ونستغفرہ، یہاں پر جو کہنا ہوتا ہے اس کے اندر بھی اب جو ہے لہن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ۔ ارے کیا کر رہے ہو بھائی، تم قرآن پڑھ رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، یہ تو کیا ہے؟ یہ خطبہ دینا ہے۔ خطبہ کسے کہتے ہیں؟ خطبہ کہتے ہیں لوگوں کو کوئی سپیچ دینا۔ اب سپیچ بھی جو ہے تم نعت پڑھنے کی طرح، تلاوت کرنے کی طرح دو گے تو کیا ہوگا؟ کئی عربوں کو میں نے دیکھا ہے وہ آ کر بیٹھ کے ہنستے ہیں، یہ کیسا عجیب ماحول ہے جمعہ کا، مطلب کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نا عربی ایسی ہی پڑھی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ داء ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء فعلیکم بألبان البقر فإنها ترم من الشجر كله۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، یاد رکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو چاہے معنی پتا ہو معنی نہ پتا ہو، آپ کو انداز آنا چاہیے۔ آپ پڑھو تو ایسے لگے ارے بھائی یہ سمجھ کے پڑھ رہا ہے، یہ سمجھ کے پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک انداز ہونا چاہیے۔ یہ چیز آپ کو آنی ہی آنی ہے، اس کو جتنی آپ نے پریکٹس کی اتنا کم ہے۔ صحیح سے پڑھو ہر حرف۔ میں تجوید نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخرج غلط ہوگا، آپ ان کو ان پڑھو یا ان کو ان پڑھو، یہ نہیں، وہ تو کیا کہتے ہیں، اس کی آواز ہے، وہ تو حروف کی آواز ہے، وہ تو آنی ہی آنی ہے ورنہ معنی بدل جائے گا۔ لیکن میں نے کیا استعمال کیا؟ اخفا اور ادغام، یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، اقلاب ہے، اور تشدید میں بھی کچھ کسی جگہ غنہ ہوتا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ عام بول چال میں اور قرآن پڑھتے وقت، حدیث پڑھتے وقت نہیں ہوتا۔ میں کیا اپنی بات سمجھا سکا یا نہیں؟ جی سر، آگے سمجھ سے نمبر۔ چلیں اب کون پڑھ رہا ہے؟ میں پڑھوں؟ جی پڑھیں۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ دواء فعلیکم بألبان البقر فإنها تریم من الشجر کلہ۔ دیکھو جہاں پر آپ نے یہاں دیکھیں، کہاں بتاؤں، یہ دیکھیں واو، واو کے اوپر زبر ہے۔ اب اس کو وا نہیں پڑھتے، کیوں؟ کیونکہ یہ واو کے اوپر صرف زبر ہے، اس کو کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے، اگر کھینچیں گے تو معنی بدل سکتا ہے۔ یہاں پر الف ہوگا تو کھینچیں، الف نہیں، یہاں پر کھڑا زبر ہوگا تو کھینچیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ سلم سلم، ایسے ہی ان کو کھینچنا نہیں ہے کہیں بھی۔ یہاں پر بھی دیکھیں لام کے اوپر صرف زبر ہے، تو یہ لام الف نہیں پڑھا جائے گا، لہو ہوگا یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں جہاں پر تشدید ہو آپ لوگ خاص طور پر خیال رکھیں، الا پڑھ دیں گے مطلب بدل جائے گا، الا تشدید کی بہت سخت ضرورت ہے یہاں پر، تریمو مطلب بدل جائے گا، تریمو، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں، حروف شمسی حروف قمری کا خیال رکھیں۔ یہاں پر دیکھیں من الشجری، من الشجری نہیں پڑھتے، کلہ۔ اوکے، اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث، وہی اسی سے ریلیٹڈ ہے، بس تھوڑا سا۔ کون پڑھے گا یہ؟
جی جی پڑھیں، پڑھو جتنا میں نے اعراب ڈال دیا پڑھو. علیکم بألبان البقر فإنها دیکھو دواء فَإِنَّ وأسمانها فَإِنَّ فَإِنَّ کیوں بھائی؟ قرآن ہے یہ. فإنها فإنها دواء وأسمانها فإنها شفاء وإياكم. دیکھیں میں کیسے اعراب لگاتا جا رہا ہوں، ایسے آپ لوگوں کو بھی لگانا آ جائے گا انشاءاللہ. میں مطلب ٹائپنگ کی بات نہیں کر رہا، انشاءاللہ. عربی عبارت دیکھ کے آپ کو صحیح غلط پتہ ہونا چاہیے نا. چلیں جی اب پڑھیے. عليكم بألبان البقر فإنها دواء وأسمانها فإنها شفاء وإياكم ولحومها فإنها لحومها داع. علیکم بألبان البقر فإنها دواء وأسمانها فإنها شفاء وإياكم ولحومها فإن لحومها داء. کسی کو اس کا مطلب پتہ ہے، معنی پتہ ہے؟ کبھی سنی ہے حدیث یہ؟ نہیں سر. نہیں سر. اچھا نہیں ٹھیک ہے، چلیں ترجمہ دیکھتے ہیں. سنی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کون پڑھے گا؟ پڑھو پورا پڑھو شروع سے. جی سر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی شفا کا سبب بھی اتارا ہے. بس گائے کے دودھ کو لازم کر لو کہ وہ ہر درخت کو کھاتی ہے. اردو پڑھنے میں بھی غلطیاں ہو رہی ہیں. اچھا سر لکھا بھی غلط ہوا ہے تھوڑا. کہاں؟ فرمایا ہی کے لکھا ہوا. نہیں وہ نہیں، یہاں پر تو آپ نے لکھا ہے، آپ نے پڑھا ہے حضرت، یہاں پر حضرت لکھا ہوا تھا. کدھر؟ ہاں حضرت ٹھیک ہے. ہم، سر اس میں کیا فرق ہوتا ہے حضرت اور حضرت میں؟ فارسی پڑھیں میرے پاس پھر بتاؤں گا. جی سر آپ کو پرشین بھی آتی ہے؟ سر ہمیں پڑھا دیجیے گا فارسی. ہاں مجھے بھی. مجھے بھی. میں تو لازمی. مجھے بھی پڑھنی ہے. اللہ اللہ، پہلے پہلے عربی تو سیکھ لو. پہلے عربی میں تو سیکھ لو. رسپانس نہیں کرتے. بالکل یہ کس نے بات کی ہے؟ یہ اتنی فتح کی بات کون ہے یہ بتاؤ؟ سر میں بغیرہ. سرٹیفکیٹ مل گئی آپ کو، جا سکتے ہو آپ. بالکل بہترین بات کی آپ نے، عربی آ گئی آپ کو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود
حضرت محمد عربی، ٹھیک ہے، حضرت جنید بغدادی، ٹھیک ہے، ہم لوگ نہیں کرتے، ہم لوگ نہیں جی پڑھتے۔ بے شک ہاں اللہ جی تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی شفا بھی اتاری ہے، اس کی شفا کا سبب بھی اتارا ہے۔ پس کا کیا ترجمہ ہے؟ پس کا مطلب لہذا بالکل، لہذا یہ پس جو ہے یہ فارسی کا ورڈ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لہذا، گائے کے دودھ کو لازم کر لو کہ وہ ہر درخت کو کھاتی ہے، یہ مطلب ہے اس کا ترجمہ ہے، کنز العمال کی روایت ہے اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اچھا، دوسری حدیث کا کیا ترجمہ ہے؟ کون پڑھے گا؟ سر میں پڑھوں؟ جی جی پڑھیں۔ گائے کے دودھ کو لازم کر لو اس لیے کہ وہ دوا ہے، اور اس کے گھی کو بھی اس لیے کہ وہ شفا ہے، اور اس کے گوشت سے پرہیز کرو اس لیے کہ اس کا گوشت بیماری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہاں پر میں نے یہ حدیث کیوں لائی، آپ لوگوں کو پتہ لگے، اور یہ حدیث اس لیے بھی لائی کیونکہ اس کے اندر کچھ ویکیبلری ایسی ہے جو عام طور پر ہم روز استعمال کر سکتے ہیں، جیسے بیماری ہے، اور شفا ہے، دوا ہے، اسی طرح گوشت ہے، گھی ہے، اور اس طرح کی چیزیں۔ حدیث بھی پڑھیں گے اور الفاظ بھی ملیں گے۔ تو دیکھیں، یہ ہو گئی حدیثیں۔ اب آتے ہیں انزلہ، قرآن میں کتنی دفعہ استعمال نہیں ہوا یہ؟ انزلہ ینزل انزالا، انزال کہتے ہیں اتارنا، نازل کرنا، اوپر سے نیچے۔ دا، عربی زبان میں داء کہتے ہیں مرض کو، بیماری کو، اس کی جمع آتی ہے ادوا، یاد رکھو اسے، داء کی جمع آتی ہے ادوا، اور اس کا معنی ہوتا ہے بیماری، ٹھیک ہے۔ دوا کا مطلب ہوتا ہے دا کا علاج، ٹھیک ہے، دوا کا مطلب ہوتا ہے علاج، اور اس کی جمع آتی ہے ادویہ، جو ہم استعمال کرتے ہیں ادویات یا ادویہ، وہ دوا کی جمع ہے، اور ادوا کس کی جمع ہے؟ دا ان کی، یہ بہت استعمال ہوتا ہے، دا ان بیماری، دوا ان علاج، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ جی سر۔ حرف استثناء ہے الا، استثناء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک حکم سے کچھ چیزوں کو نکال دینا، یعنی سب آئے، یہ ایک حکم ہے، حکم کا مطلب ایک چیز کا اثبات ہو رہا ہے نا کہ یہ سب آئیں، لیکن اس میں سے کچھ لوگوں کو، کچھ افراد کو نکالنا ہے، تو اس کے لیے کچھ الفاظ، کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے یہ عربی زبان میں الا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے الا، یہ کہ استعمال کرتے ہیں اردو میں، اور بھی استعمال کرتے ہیں مگر، سوائے، بجز۔ در ادب میں نے ایک تحریر لکھی ہے، اس کے اندر ان سارے حروف کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، اور اردو میں جتنے 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 الفاظ ان سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہاں پر وہ لکھی ہوئی ہے، کسی کو چاہیے تو وہ پڑھ لے، دیکھ لے۔ لبن، اس کی جمع آتی ہے جی سر البان، دودھ۔ اب دیکھیں، دودھ کا ایک اور ورڈ بھی میں نے ایڈ کر دیا، شیر۔ عام طور پر لوگوں کو نا، مطلب ہم جیسے لوگوں کو شیر کا مطلب نہیں پتا ہوتا، دودھ کو کہتے ہیں، جیسے ہم استعمال کرتے ہیں شیر خورما، شیر خورما، یہ ایک بہترین ڈش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد دکن سے زیادہ بہترین کسی جگہ پر یہ بنتی ہوں گی۔ ویسے تو لوگ بنا لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں الٹی سیدھی چیزیں بنا کے۔ شیر خورما، کیونکہ اس کے اندر دودھ ہوتا ہے اور اس کے اندر کھجور ہوتا ہے، فارسی زبان میں کھجور کو خورما کہتے ہیں، شیر خورما، ان دونوں سے مل کے جی وہ ایک ڈیزرٹ بنتا ہے، ایک کھیر ٹائپ، ایک میٹھا بنتا ہے، اور پاکستان میں بھی بنتا ہوگا، الٹی سیدھے طریقے سے بنا کے خوش ہو جاتے ہو گے آپ لوگ، ہے نا؟ سر جی جی بولیے۔ یہ جو اللہ والا آپ نے بتایا تھا حرف استعانہ جو بھی تھا، یہ ایک اور دفعہ بتا دیں گے؟ کیا بتانا ہے؟ پورا شروع سے؟
نہیں شروع سے نہیں بتائیں، صرف یہ بتا دیں آپ نے بولا اللہ مطلب اس کو استعمال کرتے ہیں حکم کے لیے، مطلب یہ جہاں بھی حکم کے آئے گا لیے نہیں، سمجھو کہ یہ حکم آ رہا ہے کہ نہیں، رک جاؤ رک جاؤ رک یہی جاؤ بولا تھا آپ نے. رک جاؤ رک جاؤ، جتنی باتیں میں نے اللہ کے متعلق کہی تھی اس کو آپ نا ڈیلیٹ کر دیں اپنے ذہن سے، ٹھیک ہے؟ Ctrl+Z. اب میں جو بول رہا ہوں وہ سنیں. اللہ اس کا معنی ہے اردو میں مگر، سوائے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اسی طرح بجز یہ بھی استعمال ہوتا ہے. سارے لوگ آ گئے سوائے زید کے، سب آئے مگر زید نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ سب آئے بجز زید کے، تو یہ بجز، سوائے، مگر، لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے ایک بات ہوئی، اس بات میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے، اس میں ایک اور چیز بھی ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں دعوت ہوتی ہے اور کچھ بھی اس طرح کا فنکشن ہوتا ہے، کوئی ایونٹ ہوتا ہے، تو اس کے اندر لوگ پوچھتے ہیں آپ کے گھر سے سب آئے؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سب آئے مگر ابو نہیں آئے، امی نہیں آئیں، ہے نا، بھائی نہیں آئے. تو یہ جو کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ان افراد کو نکال رہے ہیں جو پہلے والے جملے میں سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ سب بھی آئے. سب آئے گا مطلب بھائی بھی آ گئے، ابو بھی آ گئے اور امی بھی آ گئی. لیکن آگے والے کو یہ بتانا ہے کہ جتنے لوگ تھے ان میں سے تقریباً تو آ گئے، ایک دو افراد جو نہیں آئے ان کو ہم الگ کر رہے ہیں. تو اس الگ کرنے کے لیے کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں، اور الگ کرنے کو استثناء کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اب وہ دوسری بات یہ ایکسپٹ کہتے ہیں نا، ایکسپشن، یہ ہے انگلش میں اسے استثناء کو کہتے ہیں. مگر، سوائے، بجز، الا یہ کہ. اور وہ کہو. دوسری بات یہ کہ آپ شیر قورمہ بول رہے تھے، تو یہ بھی پاکستان میں بہت اچھا بنتا ہے الحمدللہ. اور بریانی بھی جو آپ بولتے رہتے ہیں نا حیدرآباد کی بریانی، ایسا کوئی سین نہیں ہے، یہاں بہت اچھی ملتی ہے. ہاں، پلاؤ کھا کے بریانی بولتے ہو تم لوگ. خیر، ہاں البان ہو گیا. ٹھیک ہے. ترم، رم یرم، یا رم یا رم دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں. رمن و مرمتن. مرمت کہتے ہیں کس چیز کو؟ کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنا، کسی بگڑی ہوئی چیز کو ٹھیک کرنے کو مرمت کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ عربی ہی کا لفظ اردو میں آیا ہے. لیکن اگر یہ لفظ جانور کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. جانور کا اپنے ہونٹوں سے کوئی چیز پکڑنا اور اسے کھانا ہوتا ہے نا. جانور اپنے مطلب گھاس پھوس ہوتی ہے، کوئی لکڑی وغیرہ کچھ بھی ہوتا ہے، اسے لیتا ہے اپنے منہ میں، تو اسے کہتے ہیں ترم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے. پیچھے دیکھتے ہیں ہم، یہاں دیکھیں. فَإِنَّهَا تَرِمُّ، فَإِنَّهَا تَرِمُّ، اس لیے کہ وہ چرتی ہے، وہ کھاتی ہے. مِنَ الشَّجَرِ، درختوں سے. کلی ہی، سارے درختوں سے، مطلب ہر قسم کا درخت، ہر درخت کھاتی ہے. اور ہر درخت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی کیا کہتے ہیں، علاج کے اسباب رکھے ہیں نا. رکھے یا نہیں رکھے؟ ارے دنیا میں جی سر. اسمان، یہ جمع ہے. سمنن، اس کا واحد ہے. مکھن کو کہتے ہیں بٹر، گھی کو کہتے ہیں. لحمن ہم نے پڑھا تھا، اس کی جمع ہے لحوم، بہت سارے گوشت. ٹھیک ہے؟ یہ ہے حدیث اور حدیث کی ووکیبلری. اب اس کے اندر یہ مت سمجھ لینا کہ واقعی اس کے گوشت میں بہت زیادہ بیماری ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا گوشت کھایا کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ بیماری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا دودھ ہے،
اور اس کے مطلب اس کے دودھ سے بننے والے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں، مکھن ہے، گھی ہے، یہ انسان کے لیے بے انتہا فائدے مند ہیں، برخلاف اس کے گوشت کے۔ اس کا گوشت انسان کو بیمار کرتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ جی کھانا سر۔ یا جی ریڈ میٹ، ویسے بھی ریسرچ بھی ہے آج کل، ہے نا، بہت ساری جی چیزوں سر۔ کی، تو یہ حدیث پاک میں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کو بالکل بھی جو ہے نہیں کھانا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، تمیز سے کھانا چاہیے۔ تمیز سے کا مطلب ایک اعتدال ہونا چاہیے نا ہر چیز میں۔ اب ویسے ہی اب یہ سمجھ لیا جائے کہ دودھ میں شفا ہے، تو اب لیٹروں پہ لیٹر پیتے جا رہے ہیں تاکہ شفا ہی شفا رہے، کوئی بیماری نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی پھر وبا اور کیا دا کا یعنی بیماری کا، مرض کا سبب بن جائے گا نا۔ تو ہر چیز میں ایک اعتدال ہوتا ہے، اور ایک عمر ہوتی ہے گوشت وغیرہ اس کا استعمال کرنے کی۔ بس یہی چیزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور یہ کنز العمال میں، اسی طرح مستدرک صحیح جو ہے نا الحاکم کی، اس کے اندر موجود ہے، طبرانی کبیر میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور آج کا سبق ہمارا ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، صحیح ہو گیا، ایک سوال میں تو ڈر رہا تھا۔ فرمائیے بریرہ صاحبہ۔ جو عید پر ہوتی ہیں وہ بھی تو گائیں ہوتی ہیں ساری، جن کی ہم قربانی کرتے ہیں، تو قربانی کے اس کا گوشت گوشت میں تو شفا ہے نا۔ قربانی لیکن کا ہے تو گائیں۔ گوشت، رکیں، سنو، میں نے نہیں کہا کہ، دیکھیں میں نے نہیں کہا ایسے کہ یہاں پر جو دیکھو، یہی تو بات ہے نا، احناف کی یہی شان ہے، وہ ظاہر حدیث پر نہیں جاتے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا اور اللہ کے کلام کا جو نازل ہونے کا مقصد اور منشا ہے اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر حدیث کو، جو حدیث کے ظاہری الفاظ ہے، اس کو دیکھنے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ گائے کا گوشت مسلمان کو کھانا ہی نہیں چاہیے۔ دیکھو حضور نے کہہ دیا وَإِيَّاكُمْ وَلُحُومَهَا، گائے کے گوشت سے پرہیز کرو، تم کون ہوتے ہو کھانے والے؟ یعنی گائے کا گوشت تو اب حرام ہو جانا چاہیے نا، ایسا نہیں ہے، منشا ہوتا ہے۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول فرمایا، اور وہ قربانی کے جانوروں میں سے ایک جانور ہے جس کو ذبح کیا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اس کے دودھ اور اس کے دودھ سے بننے والی چیزوں میں جتنی شفا ہے، جتنا زیادہ طاقت اور قوت ہے، اس کے گوشت میں ویسا نہیں ہے، تو اس کو بہت زیادہ کثرت سے استعمال نہ کرو، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب سمپل۔ اور دوسری چیز، ایک دوسری چیز، قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کا بھی ہو، چاہے وہ اونٹ کا ہو، مینڈھے کا ہو، بکرے کا ہو، گائے کا ہو، کسی بھی قربانی کے جانور کا گوشت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر شفا اور صحت ڈال دیتے ہیں۔ جتنا بھی کھاؤ، قربانی کا گوشت انسان کو شفا اور صحت بخشتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت زیادہ کھا لیا اور طبیعتیں خراب ہونی شروع ہو گئیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، جو ہماری ڈشز تیار ہوتی ہیں، وہ صرف قربانی کا گوشت نہیں ہوتا، اس کے اندر مرچ، مسالے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتی ہیں، ہے نا، ساسس استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ روٹیاں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ چاول ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، مرکب غذا ہوتی ہے ہماری۔ تو مرکب غذا میں کون سی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہماری طبیعت خراب ہونے کا سبب بنتی ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کی وجہ سے وہ بیماری یا وہ مصیبت، ہمیں وہ تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ وہ مرکب غذا ہے، مرکب غذا میں کوئی بھی چیز بیمار کر سکتی ہے انسان کو، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ ہو گیا، جانا ہے سب کو، چھٹی ہو گئی۔ وہ سنے ابھی آپ نے جب آپ وہ پڑھا رہے تھے اسٹارٹ میں، جب آپ آیت پڑھا رہے تھے، اس میں آپ نے بولا تھا ایک نماز ساؤنڈ پہ آپ نے وہ بات بولی تھی، وہ کیا ہے؟ مطلب
وہ دوبارہ بول کے بتائیں گے ورڈ؟ ایک ہوتا ہے نماز سے غفلت کرنا اور ایک ہوتا ہے نماز میں غفلت کرنا. تو نماز میں غفلت کرنے والوں کو ہوتا ہے بھائی نماز میں کبھی غفلت ہو جاتی ہے، اسی لیے سجدہ سہو ہے. تو ان کے لیے یہ وعید، ان کے لیے یہ سختی نہیں ہے، بلکہ نماز سے جو غافل رہتے ہیں ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے؟ تو سجدہ صاحب جو آپ نے بولا وہ کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو یہ ہوتا ہے کہ نماز کے اندر کچھ واجبات ہوتی ہیں نا جن کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی. نماز شروع کرنے کے بعد کچھ واجبات ہوتی ہیں، تقریباً 14 یا 18 ہیں. تو ان واجبات کو اگر کسی نے ان واجبات کو چھوڑ دیا غلطی سے یا ان واجبات کو کرنے میں دیر کر دی، جیسے ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا واجب ہے اور اس کے اندر تاخیر کر دی. تاخیر کا مطلب ایک سجدہ کیا بیٹھ گیا سکون سے، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد کر رہا ہے، تو یہ تاخیر واجب ہے، واجب کی تاخیر ہے. اسی طرح ایک اور واجب ہے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا، سورۃ الفاتحہ کے بعد کا کوئی اور سورہ پڑھنا. اب اس کے اندر سورہ فاتحہ کو بھی پہلے پڑھنا واجب ہے، تو سورہ فاتحہ کو بعد میں پڑھا، پہلے کسی اور سورت کو پڑھ دیا. تو یہاں پر تقدیم اور تاخیر ہو رہی ہے. کیا مطلب؟ ایک واجب کو دوسرے واجب سے آگے پیچھے کر رہا ہے. تو اس طرح کی کچھ شرطیں ہیں. یہ جب ہوتا ہے نا انسان سے اس طرح کی غلطی ہوتی ہے، سیکوینس سے نماز نہیں پڑھتا، تو یہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے. انسان کبھی بھول جاتا ہے، کبھی انسان کسی ٹینشن میں یا اس کے اوپر کوئی حال ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کر جاتا ہے. تو نماز صحیح ہونی چاہیے نا، تو اس کے لیے شریعت میں یہ کہا گیا ہے کہ نماز کے اخیر پہ جب آپ تشہد پڑھ لو، التحیات للہ وغیرہ پڑھ لو اخیر تک، درود ابراہیمی پڑھنے سے پہلے تک، اس کے بعد ایک سلام پھیر لو اور پھر سجدہ کرو. سجدہ سہو ہوتا ہے یہ. اس کے بعد پھر دوبارہ سے آپ تشہد پڑھو اور پھر درود ابراہیمی پڑھو، جتنی مرضی دعائیں مانگو اور پھر سلام پھیر لو. آپ کی نماز اب کمپلیٹ ہو گئی. یہ ایک پینالٹی ہے، یوں سمجھ لیجیے. اچھا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی غفلت کر رہے ہو، چلو ٹھیک ہے ایک سجدہ کر لو پھر معاف. سمجھ آ گئی؟ اسے کہتے ہیں جی سجدہ سر. سہو. سجدہ سہو یعنی بھول کا سجدہ. ایک اور بات تھی اس میں آیت میں، ایک اور وہ تھی نا ٹرانسلیشن، اس میں تھا کہ مطلب چھوٹی موٹی چیزوں کو منع کر دیتے ہیں. تو اگر کوئی انسان مطلب وہ نہیں دینا چاہتا کسی کو کوئی چیز، تو وہ بھی اسی چیز میں مطلب اس کے لیے بھی یہ آیت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. الماعون کا مطلب آپ نے نہیں سمجھا، اسی لیے یہ سوال ہوا. دیکھیں ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمیں بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، ہر کسی کو ضرورت پڑتی ہے، اور ایک ایسی چیز ہے جو اتنی معمولی ہے کہ انسان اگر وہ دے دے تو اس کا نقصان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ کل کے دن اسے بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اب ایسی چیز کا انکار کرنا انتہائی بخالت ہے، انتہائی بخالت. یعنی یار اتنا بخیل ہے یہ بھی نہیں کر سکتا، ایسی والی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر آتے ہیں، جو چیزیں نظر آتی ہیں یہ مجھے دے دو، یہ مجھے دے دو، جوتیاں نظر آتی ہیں وہ دے دو، دوپٹے نظر آتے ہیں یہ دے دو، اور کیا کہتے ہیں جو بھی اچھی چیز نظر آتی ہے مجھے دے دو. کوئی ڈبہ نظر آ گیا یہ دے دو، کوئی پین نظر آ گیا یہ دے دو. تو ایسے لوگوں کو تو کھانا کھلاؤ بھگا دو. ٹھیک ہے. آپ لوگوں میں سے تو کوئی نہیں ہے ایسا؟ سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کی بات بتا دی میں نے. ہوتا ہے ایسا. ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایسا، لیکن ہم نہیں کرتے کسی کے ساتھ. اچھا. سر اپنی چیز نہیں واپس لی جاتی، کسی سے کوئی لے لے تو کسی کی کیا لیں گے؟ اپنی مانگتے شرم آتی ہے. ہاں کوئی بات ہے، میرے ساتھ بھی یہی ہوتا تھوڑا سا ڈیٹ بن جائے آپ میری طرف، منہ پہ جواب دیں. منہ پہ جواب نہیں دیا جاتا نا. پہلے مجھ سے بھی نہیں دیا جاتا تھا، پھر خواہ مخواہ نقصان ہوتا ہے، سیدھے سیدھے جواب دیں.
शुक्रान जजीलन लिस्तिमाइकुम। अच्छी ठीक है, लगती है ये। अच्छा